नाज़रीन सलाम अलैकुम। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से क़ब्ल आइए मिल कर के एक छोटी सी दुआ है इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो कि बारगाह अली इब्न अबी तालिब में और ज़रूरी भी है तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाह फ़ियाज़ इस्सात वफ़ी कुल्ले सा वलियम व हाफ़िज़म व क़ायदम व नासिरा व दलीलम व इन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तअव्वा व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आइए हज़रात, आज फिर से एक मरतबा हम मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया के मुश्किल कुशा हैं और पूरी दुनिया इनके आस्ताने से अपनी मुरादों को लेकर के जाती है, अपने वतन वापस जाते हैं। जो भी ज़ायरीन यहाँ अपनी मुरादों को, अपनी हाजतों को लेकर के आते हैं, वो यकीनन अपनी मुरादों को इसी बारगाह से कबूल करा कर के अपने वतन वापस लौटते हैं। आइए, हम इस वक्त मौजूद हैं अपने बड़े भाई अली रज़ा साबरी साहब से गुफ्तगू करेंगे आज इंशाअल्लाह, क्योंकि ये कलियर शरीफ साबिर पाक के आस्ताने के खादिम हैं। आइए, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करते हैं कि रज़ा भाई, आप मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कब से आ रहे हैं? शायद लगभग 2-3 साल से आ रहा हूँ मैं दरबार में हाज़िरी देने के लिए। मुझे यहाँ के बारे में पहले मालूमात नहीं थी, लेकिन मुझे जो है यहाँ पे लोगों ने ही बताया कि वहाँ पे रोज़ा मुबारक है, सर मौलाए कायनात का बना रखा है, वहाँ पे जाया करें कि वहाँ पे मुरादें पूरी होती है। तो मैं इसलिए यहाँ पे दरबार शरीफ में आता हूँ अपनी मुराद लेकर। यकीनन इंशाअल्लाह यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो मिलता भी है। बेशक बेशक। भाई ने अभी, हमारे रज़ा भाई ने कहा कि ये वो आस्ताना है, ये वो बारगाह है कि यहाँ जो भी आप अपनी हाजतें लेकर के आते हैं वो यकीनन पूरी होती हैं। रज़ा भाई, ये हकीकत है, क्योंकि ये दर ही एक ऐसा दर है और ये मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरी दुनिया, पूरी कायनात के मुश्किल कुशा है। तो ये सवाल ही नहीं होता है कि यहाँ मुश्किलों का हल ना हो, क्योंकि जब भी इनको मदद के लिए पुकारते हैं, ये हमारे पुकारने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं रज़ा भाई आपसे ये मालूम करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इनके बारे में, इनकी जो है ज़िक्र थोड़ा सा करें ताकि हमारे नाज़रीन तक पहुँचे, क्योंकि आप ऐसी जगह के, ऐसे आस्ताने के, साबिर पाक के, कलियर शरीफ के आस्ताने के आप खादिम हैं। तो आप अगर इनका ज़िक्र करेंगे तो नाज़रीन को और बेहतर से बेहतर जो है मालूमात भी होगी और अच्छा भी लगेगा। थोड़ा सा आप इनके बारे में कुछ ज़िक्र करें, इनकी फजीलत बयान करें। मौला के दरबारों पे आने पे शिफा ही मिलती है, बे औलाद को औलाद मिलते हैं, बे घर को घर मिलते हैं, और जो कर्जदार होते हैं, जो लोग दरमदर घूमते हैं, जो घुमरा हो जाते हैं, उन्हें भी यहाँ पे सहारा मिलता है। ये दरबार मौलाए कायनात का है, यहाँ पे आने से लोगों को शिफा मिलेगी। इधर वो है कि यहाँ पे अगर आप मुश्किल मांगोगे मुश्किल खुशा से, तो आपको बेशक आपकी मुश्किलें हल होएगी। दरबार मौलाए कायनात का है, तो आप यहाँ से जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा बेशक। ये तो दरबार ही वही है, मौला का दरबार है। जब अगर दरबारों से आने से अगर लोगों को शिफा ना मिलती तो दरबारों पे क्यों आते लोग? यहाँ ये दरबार शरीफ में जो है कोई भी धर्म आ सकता है, कोई भी इज्जत आ सकता है। दरबारों पे जो है कोई रोक टोक नहीं होती है दरबारों पे आने के लिए। ये मतलब है कि यहाँ किसी भी मसलक से, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान यहाँ आए अपनी मुराद को लेकर के, तो यहाँ ये यकीनन ये वो आस्ताना है, ये वो दर है कि यहाँ पाबंदी नहीं है, क़ैद नहीं है कि सिर्फ शिया आए या सिर्फ अहले सुन्नत आए या सिर्फ अहले हुनूद यानी जो हमारे हिंदू भाई हैं वो ही तशरीफ़ लाए। यानी सबके लिए ये दरबार जो है खुला हुआ है, जो होता है वो सभी के लिए होता है। बेशक बेशक। अब हमारे यहाँ पे दरबार हुजूर साबिर पाक का है, वहाँ पे हर धर्म आता है। जी जी। वो भी छठे इमाम जाफर सादिक की आल है, जाफर सादिक की आल है हुजूर साबिर पाक। वहाँ पे हर धर्म आता है, हर कौम आती है वहाँ पे, और बेशक वहाँ पे बे औलाद को औलाद मिलती है, बेसहारे को सहारा मिलता है। हुजूर सरकार साबिर पाक की बारगाह इलाही में जो भी आते हैं, जो भी मांगते हैं, सरकार अल्लाह ताला उन्हें पंजतन पाक के सदके दुफैल में अता भी करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रज़ा भाई, थोड़ी सी और आपसे ये मालूमात की जाएगी कि आप जिस जगह के खादिम हैं
ایسی وہ یقیناً کیونکہ انہی کی آل میں سے ہیں، وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے وہ ہیں۔ تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا رضا بھائی کہ آپ وہاں جو ہیں اس آستانے کی کب سے خدمت کر رہے ہیں، کب سے خدمت گزار ہیں، کس عمر سے، مطلب، اور یہ جذبہ آپ کے دل میں کیسے پیدا ہوا کہ آپ وہاں آنے والے ہر زائرین کی خدمت کریں اور وہاں آپ جو ہیں خدمت گزار بنے، وہاں کے متولی بنے، کس طریقے سے؟ کیا یہ تو سب مولا کی شان ہے۔ لگ بھگ ہو مجھے جو ہے، میں بچپن سے ہی شاید 5 سال کا تھا میں جب سے حضور کی بارگاہ میں خدمت کرتا ہوں۔ یہ تو سب حضور صابر پاک کی مولا کی شان ہے کہ میں جب سے وہیں پہ رہتا ہوں آٹومیٹکلی دماغ میں یہ مولا نے فیلنگ ڈالی کہ میں جتنے بھی زائرین حضور صابر پاک میں آتے ہیں ان سب کی خدمت کروں، خدمت کو انجام دوں، جسے جو ضرورت ہے اس کی اس ضرورت تک پہنچاؤں۔ جیسے کوئی آتے ہیں وہاں پہ لوگ باغ جیسے کھانے کے لیے ڈھونڈتے ہیں تو حضور صابر پاک کی بارگاہ الہی میں لنگر چلتا ہے 2 ٹائم، صبح میں 11 بجے اور پھر شام میں جو ہے 5 بجے لنگر چلتا ہے 2 ٹائم۔ تو میرا عقیدہ یہی ہے کہ جتنے بھی زائرین آئے وہاں پہ سبھی حضور صابر پاک کے زائرین، ہم جتنی بھی زیادہ ان کی خدمت کریں گے اتنا بہتر اور اچھا ہے، بے شک بے شک، کیونکہ امام کی آل ہے۔ جی تو کیا رضا بھائی آپ کا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی اس کائنات میں، جتنے بھی اس دنیا میں ولی ہیں، سب پہلے یہاں سے مانگتے ہیں پھر دنیا کو دیتے ہیں؟ نہیں، یہ بے شک حق بات ہے۔ دیکھیے جتنے بھی ولی ہیں سب مولائے کائنات سے ہی بنے ہیں، یہ حق ہے۔ بے شک بے شک، علی کہہ کے بھی ولی بن جاتے ہیں لوگ، آپ نے سنا۔ مولائے کائنات کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ بے شک بے شک بے شک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر علی یہ عبادت، یعنی علی کا ذکر عبادت ہے۔ حق بات ہے۔ مولائے کائنات کا آپ جتنا ذکر کرے اتنا کم ہے، بے شک بے شک، کیونکہ مولائے کائنات کی ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب عبادت کو کون جھٹلائے گا، یہ بتائیے آپ؟ کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ بتائیے آپ۔ یعنی ان سے محبت بھی اسی طریقے سے ایک عبادت ہے کہ جس طریقے سے پروردگار نے ہم پر 5 جگانہ نماز واجب کی ہے، اسی طریقے سے ان کی ولایت کا اقرار بھی واجب ہے۔ جی بے شک، رسول اللہ نے یہ بات خود فرمائی ہے کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت، ایک کلام پاک۔ واہ واہ، اہل بیت، سبحان اللہ، بے شک، اہل بیت حضور مولائے کائنات، بے شک، کلام پاک ہے ہی۔ فرق کلام پاک میں مولائے کائنات میں فرق کتنا ہے کہ مولائے کائنات بولتا قرآن ہے اور اس قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہمارے جو ہے رضا بھائی نے بہت اچھی بات کہی، اور یہ حق بھی ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، میں آپ کے درمیان 2 ایسی قیمتی نایاب تحفے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کا دامن آپ پکڑ لو گے تو اس کشتی نجات میں سوار ہو کر کے آپ پار ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے کسی ایک کا بھی ان میں سے دامن چھوڑ دیا تو آپ جو ہے اس دنیا میں جو ہے ڈگمگاتے رہو گے، یعنی ادھر اور ادھر بھٹکتے رہو گے۔ تو یہ وہی ہیں، سب سے پہلے رسول خدا نے ارشاد کیا کہ پہلے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن آپ کو پکڑنا ہے، دوسرا قرآن پاک کا آپ کو جو ہے، اور دونوں ہی چیز جو ہے بہت ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تو وہ نجات جو ہے مکمل جی یہ حق بات ہے۔ دیکھیے فرق، دیکھیے کلام پاک میں اور مولائے کائنات میں نے آپ کو فرق بتایا بھی ہے، لیکن دیکھیے جو عظمت مولائے کائنات کی ہے وہ عظمت کلام پاک کی، جتنا پاک کلام پاک اتنا ایک پاک مولائے کائنات۔ کلام پاک اور مولائے کائنات میں خالی یہی انتر ہے کہ کلام پاک کو پڑھنا پڑتا ہے، مولائے کائنات بولتے قرآن ہے۔ بے شک بے شک، تو آپ کا یہی کہنا ہے کہ یہ بولتے ہوئے قرآن ہے، اور وہ جو قرآن ہے اس کو جو ہے پڑھنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ان دونوں چیزوں کو سمجھ گیا اور ان دونوں کا دامن تھامے ہوئے ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں دونوں کامیاب ہے۔ یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ جو یہ بولتے گئے ہیں وہ قرآن بنتا چلا گیا۔ بے شک یہ بات حق ہے۔ اب آپ یہاں کا معاملہ تو چھوڑ دیجئے، آپ حضور صابر پاک کا معاملہ لے لیجئے، وہ آل ہے پنجتن پاک کی، تو لوگوں کو اتنا کچھ عطا کرتے ہیں، تو پھر جس کی آل ہے وہ کیا عطا کرے گا، یہ بتائیے آپ۔ جو آل والا اتنا کچھ عطا کرتا ہے لوگوں کو، جب اے اولاد کو اولاد دیتا ہے، بے گھر کو گھر دیتا ہے، ٹھیک ہے، مولا کے وہاں سے صابر پاک کے دربار سے وہاں پہ جتنے بھی حاضری والے ہوتے ہیں ان سب کو شفا ملتی ہے، جن پہ بھوت پریت ہوتے ہیں وہ سب لوگ آتے ہیں وہاں پہ پنجتن پاک کے صدقے میں، ان سب لوگوں کو شفا ملتی ہے اللہ کے شکر سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے مولائے کائنات کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب بیٹا اتنا سب کچھ عطا کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کائنات کا مشکل کشا ہے
جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس پوری کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے، علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب، تو وہ کس طریقے سے مطلب جو ہے اپنے زائرین کو یہاں سے نامراد بھیج سکتے ہیں؟ تو یعنی یہ حقیقت ہے کہ یہاں جتنے بھی مریض آتے ہیں وہ شفایابی کے ساتھ اپنے گھر جاتے ہیں. جو بے اولاد ہوتا ہے وہ جناب سکینہ جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اپنی دامن میں اولاد جیسی نعمت کو لے کر کے جاتا ہے. تو یہ حق ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے ڈی ایم صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، گورکھپور سے ہے. آپ کا اس میں گرامی تھوڑا سا تعارف جی کرا دیں. یہ ہمارے ڈی ایم صاحب کے ساتھ رہتے ہیں جو گورکھپور سے ہے. یہ خود حضور صابر پاک کی بارگاہ میں دیکھ لیجیے آپ، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، چاروں طرف جو ہے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سبھی لوگوں کو پتہ ہے، ہر چیز بند کر رکھی ہے فی الحال، حکومت کے حساب سے ہر چیز بند ہے فی الحال. کوئی آ نہیں جا سکتا، نہیں کوئی آ نہ سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ایسے لاک ڈاؤن میں بھی حضور صابر پاک کی چوکھٹ پہ آئے. ابھی حضور صابر پاک کی چوکھٹ سے حضور صابر پاک نے اپنے دربار مولا اپنے دادا کی بارگاہ الہی میں بھیجا ہے حضور. تو یہ آئے ہیں دربار میں سلام پیش کرنے آئے ہیں. ان کا عقیدہ یہی ہے، جتنی بھی میری مرادیں ہے، جتنی بھی سب ہے، وہ پنجتن پاک کے صدقے دفعل میں حضور صابر پاک اسے پوری عطا فرمائے. یہ انہیں اولاد عطا فرمائے سرکار پنجتن پاک کے صدقے دفعل میں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے آپ پنجتن پاک پہ رکھے تو کبھی بھی خالی نہیں رہو گے. یہ گورکھپور سے اتنا خرچہ کر کے آئے، کیوں آئے یہ بتائیے؟ لاک ڈاؤن سی گفتگو ہم ان سے بھی کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. آپ کا اس میں گرامی صاحب، آپ کا نام؟ میرا نام خلیل اللہ احمد ہے. خلیل اللہ احمد. جی. تو جیسے ابھی ہمارے بھائی نے بتایا کہ آپ یہاں صابر پاک کی بارگاہ میں آئے تھے اپنی حاجت کے لیے، اپنی حاجت کی قبولیت کے لیے، تو وہاں سے آپ کو جو ہے حکم ہوا یہاں آنے کا. تو آپ بتائیں گے آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں یا نہیں؟ میں یہاں، اور آپ کی کیا حاجت ہے جو آپ اپنی حاجت؟ میں پہلی بار میں یہاں پہ آیا ہوں صابر پاک کے پاس ہی. میں گورکھپور سے میں آیا ہوں. میں گورکھپور میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گورکھپور کا ملازم ہوں. میں وریشٹھ پرشاسنک ادھیکاری ہوں. میری خواہش یا دل میں ایک آیا کہ میں صابر پاک صاحب سے ملاقات کر لوں. دل میں ایک بائک آیا تو میں وہاں سے میں چل دیا. میں یہاں پہ آیا، یہاں پہ پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ در پہ آنے کا مطلب کہ میری حاضری قبول ہو گئی. میں یہاں پہ 19 تاریخ کو میں آیا، پھر 19-20 میں رہا، پھر آج 21 تاریخ کو 20 تاریخ کو جو بھائی نے کہا کہ چلا جا مولا کائنات کے وہاں حاضری پیش ہو جائے. میں نے سوچا چلیے چلتے ہیں. پھر میں وہاں سے آیا، یہاں بھی دربار میں حاضری ہو گئی میری، یہاں بھی میں نے سلام پیش کر لیا. تو میرا پورا عقیدہ ہے کہ میں جس تمنا کے ساتھ، جس مراد اپنی پانے کے ساتھ میں آیا ہوں، انشاءاللہ تعالی مجھے ملے گا. یہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں یہ ساری چیزیں ہم کو مل جائیں گی. میں ہمیشہ اجمیر شریف بھی جاتا ہوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں سے مجھے مرادیں ملتی ہے. بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے، اور آپ دونوں نے اتنی اچھی باتیں ماشاءاللہ سے کہیں اور بتائیں. اور یقیناً یہ دربار وہ دربار ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جس کو یہ بلاتے ہیں وہ چلا آتا ہے، اور جس کو یہ چاہتے ہیں وہی یہاں آتا ہے. اور یہ حق ہے کہ یہاں آنے کے بعد سب کی حاجتیں، سب کی مرادیں، سب کی تمنائیں بر آتی ہیں، پوری ہوتی ہیں. اور ہم دعا کریں گے مولا کائنات سے بصدقہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، یا مولا کائنات آپ کی بارگاہ میں یہ ہمارے دونوں بھائی اور دیگر زائرین جو آئے ہوئے ہیں، جو بھی حاجت لے کر آئے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کے صدقے میں، اپنے پوتوں کے صدقے میں ہمارے بھائی کی اور رضا بھائی کی جو ہے مراد، جو بھی حاجت لے کر کے آئے ہیں، اس کو جلد از جلد انشاءاللہ آپ پوری کریں. اور ان کا عقیدہ جو آپ پر ہے مولا کائنات، وہ انشاءاللہ ہمیشہ بنا رہے. ہم یہی کہیں گے، اور آپ یہاں ہمیشہ آتے رہیں اور اپنے من کی مرادیں، اپنی دل کی مرادیں یہاں سے قبول آپ کراتے رہیں. فقط والسلام. اور ہم آپ کے پھر سے ایک بار شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ تھوڑا سا وقت دیا، اور ہم پھر سے آپ کے بہت شکر گزار ہیں. فقط والسلام. التماس دعا میرے بھائی. خدا حافظ.